अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज का व्लॉग भी काफ़ी अहम होगा। हम कुछ इमरान ख़ान के हवाले से कुछ फ़ैसले आपको बताएंगे और जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हो रहा है और ख़ास तौर पर एक नया जो इत्तेहाद बन रहा है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के ऊपर, ये क्या है। इन तमाम चीज़ों पर इंतहाई अहम तजिया होगा और आपसे गुजारिश है कि आप इसको आखिर तक देखें। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और ख़ास तौर पर अगर आपके कोई सवालात अगर होते हो ना तो आप बराए करम ज़रूर मुझसे पूछा करें। ईरान के हवाले से कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने भी सुना होगा कि एक दो दिन पुरानी बात है कि ये बताया जा रहा था कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि हम जो है मुलाकात करेंगे ख़ामनेई से और उसके बग़ैर अगर हमारी मुलाकात नहीं होती तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, कुछ इस किस्म की बातें थीं। और एक दिन बाद ही ये फिर ख़बर चल पड़ी कि उन्होंने कहा कि जनाब हमारी मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारी ख़ामनेई साहब से जो मतलब इस वक्त जो उनकी रूहानी शख्सियत हैं, जो क़यादत हैं ईरान की, उनसे मुलाकात हो गई है। आपको याद होगा कि मैं पहले भी गुज़िश्ता माह भी कह चुका हूँ और मैंने पाकिस्तान के अलावा दूसरे चैनल्स पर भी बात की थी कि ख़ामनेई साहब की जो पोजीशन है वो उस वक्त एक मिस्ट्री की हैसियत रखती है। किसी को नहीं पता कि वो मौजूद हैं या नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि IRGC भी नहीं जानती। उनको भी कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा महफूज हैं और इसलिए उनको महफूज रखा गया है कि कहीं इनको मुलाकात के बहाने या इनके वेयर अबाउट्स ना पता लगे और इनको निशाना ना बनाया जा सके। और यही बात कहीं ना कहीं जो है वो हुकूमत को भी कही गई है। लेकिन वो कहाँ हैं, किस पोजीशन में है, आया वो है भी नहीं, बात कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये अभी तक किसी के पास इसकी कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मसूद पेज़ेश्कियान की ये बात कि मैंने उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने कहा कि अगर ख़ामनेई साहब ने कहा बक़ौल उनके कि अगर लोग मेजॉरिटी में, यानी जो ईरान की जो सुप्रीम काउंसिल के लोग हैं या ईरान की जो सियासी पार्टी हैं, जो इस वक्त सियासी पार्टी जो मसूद पेज़ेश्कियान वगैरह मतलब जो पॉलिटिकल है मतलब सेटअप IRGC को छोड़कर, तो उनका ये कहना था कि ख़ामनेई साहब ने ये हुक्म दिया है कि अगर पॉलिटिकल क़यादत जो पॉलिटिकल लोग हैं इनके इराक़ची और ये कालीबॉफ और ये सारे जो लोग जो पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो इंटरेक्शन जिनका पाकिस्तान के साथ चल रहा है, अगर ये लोग मेजॉरिटी में अगर राज़ी हैं तो फिर आप ये अमेरिका के साथ बात कर लें। मुझे लगता है कि ये बात जो है ना ये कुछ मशकूक है। ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था, आज भी मैं इस बात पर अपनी खबर पे कायम हूँ कि ख़ामनेई साहब की जो शख्सियत है इस वक्त मिस्ट्री की हैसियत है और किस पोजीशन में है ये किसी को नहीं पता। तो ये असल में बुनियादी तौर पर ये ख़ुद किया गया है और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ क़यादत की भी बात होती है, बड़ा मसला होता है। ईरान की भी क़यादत का मसला है। ईरान की जो क़यादत है, दो क़यादतें हैं, एक IRGC है, एक पॉलिटिकल क़यादत है। हमारे यहाँ तो खैर पॉलिटिकल क़यादत नाम की सब कुछ है तो इस्टेब्लिशमेंट ही है। तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके जो पूरे ताल्लुकात हैं वो जो ईरान की जो पॉलिटिकल जो सेटअप है, इराक़ची हो गया या कालीबॉफ वगैरह या मसूद पेज़ेश्कियान, इनके साथ है। और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ईरान की सियासी क़यादत और प्लस ट्रंप की इंतज़ाम है, ये तीनों मिलकर ना कुछ घपला करने की, ओपन बात, घपला करने की कोशिश में और ईरान को घेरने की कोशिश में। मैं रोज़ अव्वल से कह रहा हूँ, जिस दिन ये पहले दिन जिस वक्त ट्रंप साहब का आपको याद होगा कि आया था वो ड्राफ्ट और शहबाज शरीफ साहब से उसी तरह जो उनको डाल दिया था ट्विटर के ऊपर, मैंने उसी दिन रात को कहा था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, जो मैंने पहला व्लॉग किया था उस वक्त मैंने कहा था कि ये मामला नहीं होगा, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं। और ये आज तक आप देख लें कि मामला नहीं हुआ, ये खेल ही चल रहा है, बल्कि इस खेल को वसी किया जा रहा है। अगर ये बात सही होती कि ख़ामनेई साहब अगर हैं, मौजूद हैं और उनकी पोजीशन अगर है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो सही हैं, होश में हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो मुझे बताइए कि कितनी मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान के साथ, पेज़ेश्कियान की अपने हमारे वज़ीर-ए-आज़म के साथ, दूसरे लोगों के साथ। क्या किसी ने एक दफ़ा सुना कि ईरान की सियासी क़यादत ने ये कहा हो कि अमेरिका से कहा हो कि सबसे पहले आप हमारे ख़ामनेई साहब की ज़िंदगी की ज़मानत दें? अब देखिए कितनी अजीब बात है, यानी कि जो जिसके कहने पर, जिसकी खातिर ईरान जो है मतलब
جس کو اپنا روحانی پیشوا مانتا ہے، جس کی خاطر ساری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے احکامات مانتے ہیں، اور آپ ایک طرف کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے، ہم اس لیے چھپائے ہوئے ہیں ان کو کہ ان کو کوئی ہٹ نہ کر دے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ نے ابھی تک یہ بات بین الاقوامی سطح پر امریکہ کے سامنے کیوں نہیں رکھی؟ نہ آپ نے پاکستان کے اندر یہ بات رکھی ہے، نہ آپ نے کیا کہتے ہیں وہ ادھر ادھر جو ملاقاتیں کرتے رہے قطر وطر میں، نہ وہاں بات رکھی، نہ آج تک یہ بات رکھی۔ کسی نے بھی ایک دفعہ کسی بھی ایرانی سیاسی قیادت نے یہ بات نہیں کہا پاکستان سے، امریکہ سے، کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کی ضمانت دی جائے کہ خامنہ صاحب کو ہٹ نہیں کیا جائے گا، جو اس وقت موجودہ قیادت ہے۔ جب یہ بات نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی موجودگی جو ہے کہیں نہ کہیں مشکوک ہے، صرف ان کے نام کو جو ہے کہیں نہ کہیں استعمال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اسامہ بن لادن کا تھا۔ حالانکہ اسامہ بن لادن تو اس سے زیادہ یہاں معاملہ ہے، اسامہ بن لادن کو صرف 2 ملکوں کا معاملہ تھا، یا تو مطلب پوری اسلامی دنیا کا مسئلہ ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں نمودار ہو جاتے تھے، کبھی کوئی حامد میر چلا گیا، کوئی کہیں گیا، کہیں نہ کہیں ان کی ایگزسٹنس آ جاتی تھی، لیکن ان کی تو ایگزسٹنس کا کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ تو اس لیے میں کہا تھا کہ یہ مسٹری ہے، یہ جو پاکستان کی طرف سے یا ایران کی طرف سے کہا جاتا ہے، ان باتوں کا کوئی وہ پتہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے وہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ بار بار کہتا ہے کہ میں جنگ جیت رہا ہوں، ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب جھوٹ کے اوپر ہو رہا ہے، اور مسلمان جو ہے نا آپس کے اندر کہیں نہ کہیں لڑنے اور مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ سارا صورتحال ہے ایران کی، اور یہ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے وہ سب ایران کو گھیرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اور جو ابھی آپ نے دیکھی کہ ہو رہا تھا ٹیبل ٹاک، مذاکرات اور ثالثی اور ادھر اور ادھر، وہ ساری باتیں آپ نے دیکھا اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اب اس میں یہ ناکام رہے، جنگ میں یہ ناکام رہے، اور دوسرا یہ جو ٹیبل ٹاک تھی اس کے اندر وہ ایران سے لڑنے میں ناکام رہے۔ تو اب یہ ایک نئی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر اور ان کے اندر جو ہے نا سارا کام جو ہے خراب کر دیا ہے۔ اس میں بدقسمتی سے ہمارے، میں کہتا ہوں کہ ایک پاکستان کی جو پاکستانیوں کا قصور نہیں، پاکستان میں دیکھیے جب بات کرتا ہوں نا پاکستان، تو مطلب لفظ پاکستان ریاست سے مطلب عام پاکستان نہیں ہے۔ میری مراد جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو پاکستان سے مراد میری موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اس کا کام، اور جو سعودی عرب کے اندر جو حکمران ہیں ان کا بڑا ڈرٹی گیم ہے۔ یہ میں آپ کو کھل کے بات کر رہا ہوں ساری، کیونکہ دیکھیے یورپ میں یہ تو ہم تو لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں نا، کسی کی کوئی شیعوں سے ہمدردی ہے، کسی کی کوئی وہ اہل حدیث سے ہمدردی ہے، کسی کی کوئی مطلب اسٹیبلشمنٹ سے ہمدردی ہے، کسی کی مسلم لیگ سے ہمدردی ہے۔ یہ یورپ کے اندر جو بیٹھتے ہیں نا، جو ایکسپرٹ جو بات کرتے ہیں، ان کی ہمدردی نہیں ہوتی، وہ سب نیٹ اینڈ کلین باتیں کرتے ہیں۔ جو بھی ڈسکشن ہوتا ہے وہ یہاں کھلا ہوتا ہے، وہ کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے معاملات کے ہمدرد ہوتے ہیں کہ ہمارا آج کے جو اہداف ہیں یا ہمارے کل کے جو اگلے سال کے جو اہداف ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے۔ باقی وہ کسی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، کسی کو ننگا کرتے ہوئے وہ منٹ نہیں لگاتے، اور انشاءاللہ وقت آیا تو ٹرمپ پاکستان کو بھی ننگا کرے گا، یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اب یہ جو دونوں ملکوں کا جو کردار رہا ہے نا، دونوں ملکوں کی حکومتوں کا، یہ یہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ بھی صرف جو ہے اپنے پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کی پاور کو اپنے پاس رکھنے کے لیے جو کردار ادا کر رہی ہے، وہی وہاں پہ سعودی عرب کے حکمران بھی کر رہے ہیں، اور ان حرکتوں کی وجہ سے ساری مسلم دنیا کو انہیں بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اسٹل کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ایک نیا چورن انہیں بیچنا شروع کر دیا کہ جناب وہ اردگان صاحب اور کیا کہتے ہیں ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور پاکستان میں اب دیکھیں ٹی وی پہ نیا چورن بکنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہاں تو ناکام ہو گیا نا کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، ہم نے پیس کرا دی۔ وہ جو ٹی وی پہ دیکھا وہ چھل کود کیسے ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا وہ تماشے، غبارے اور کیک اور پپیاں اور جفیاں، کہ ہم نے تو بس کرا دیا، ہم تو کچھ نہیں، ہوا نکل گئی۔ تو اب اس کے بعد ایک انہوں نے نیا کام شروع کیا، کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی ایگزسٹنس شو کرنی ہے۔ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے جو یہاں حرکتیں شروع کی ہیں، اب وہ بین الاقوامی سطح پر اپنے پنجے گاڑ کے نا اپنی ایگزسٹنس جو ہے بتانے کی کوشش کری، لیکن اس میں بہت بری طرح ناکام ہوں گے، کیونکہ مجھے ان کا پیچھے سے پلان پتہ ہے، جو بین الاقوامی طاقتوں کا پلان ہے، اور جو یہ بیوقوف بن رہے ہیں اور جو جن کو لالچ دی گئی ہے، مجھے ہر چیز کا الحمدللہ پتہ ہے، اور ہر چیز انشاءاللہ اللہ نے چاہا دیکھیں آپ کے سامنے آئے گی۔ اب یہ دیکھیں، اب اردگان صاحب نے کل یہ اپنا خبر ہے آپ نے سنی کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا جناب الائنس بن رہا ہے، ہم ایک نیا بلاک بنا رہے ہیں۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ یہ بلاک کی جو بات تھی، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، یہ 2027 میں بننا تھا، یہ 2027 میں بننا تھا۔ تو یہ اچانک رات کو کون سا ان کو مطلب درد ہوا پیٹ کے اندر کہ اچانک یہ راتوں رات 2 دن کے اندر ٹرمپ صاحب وہاں پہنچے اردگان کے پاس، اردگان سے انہوں نے بات کی، اور فوری طور پر اردگان کے پاس آپ نے دیکھا کہ عاصم منیر صاحب گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منیر صاحب جو گئے تو اردگان نے کہا کہ کیا کہا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اردگان نے کہا تھا کہ اب جو بھی ہے معاملات آپ جو ہے ہمارے ساتھ براہ راست ڈیل کریں گے۔ ان کی شاید ہو سکتا ہے کوئی براہ راست ابھی کوئی ڈیلنگ نہ ہو، کس کی؟ منیر صاحب کی اور ٹرمپ صاحب کی۔ یاد ہے میں نے یہ لفظ کہے تھے آپ کو کہ میں نے کہا تھا کہ اب سارے معاملات یہاں پہ اردگان جو ہے معاملات کو طے کرے گا، میرا ویلا کو اٹھا کے دیکھ لیجیے گا۔
اس کے بعد جب یہ وہاں گئے، وہاں ان کی ساری بات ہو گئی، تو اب پاکستان، سعودی عرب اور ترکی یہ مل کے ایک الائنس بنا رہے ہیں، اور یہ الائنس جو ہے، جس میں نے کہا نا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس کا بننا ہی معنی خیز ہے۔ پاکستان نے یہ الائنس جو فوری طور پر بنایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے۔ آج یا 11 یا 12 دن ہو گئے، آپ کو پتا ہے حوثی دھڑا دھڑ مار رہے ہیں سعودی عرب کو، لیکن پاکستان نے وہاں پر ابھی تک کوئی حملہ نہیں کیا حوثیوں پر، کیونکہ ایران نے ان کو منع کر رکھا ہے۔ اب پاکستان ایران کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا، الحمدللہ ہم تو اس وقت فرعون بنے ہوئے، ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے حوثیوں پر حملہ کر دیا، جوابی کارروائی سعودی عرب کو ڈیفینس کرنے کے لیے، تو ایران جو ہے نا، پھر وہ حوثیوں پہ حملے کا مطلب ایران پر حملہ، تو ایران جو ہے ادھر پھر گڑبڑ کرنا شروع کر دے گا بلوچستان کی طرف۔ بارڈر تو پاکستان کا بڑا لمبا ملتا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہمارے پاس اہل تشیع کی بہت بڑی قوت ہے، اور ہمارے اس وقت آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان کے اندر۔ تو ایسی صورت کے اندر ایران سے پنگا لیں تو بڑا خطرناک ہوگا۔ کشمیر کے اندر ہم دیکھیں، ہم دھڑا دھڑ لوگوں کو مار رہے ہیں، وہاں پہ بے انتہا ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں، تو ہمارے تو اس وقت حال پتلے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ انڈیا سے بھی حالات خراب ہوں، ہمارے مطلب کیا کہتے ہیں کہ افغانستان سے بھی آلریڈی حالات خراب ہیں آلریڈی ہیں، اور ہم ابھی نہیں چاہتے کہ ایران سے بھی ہمارے حالات خراب ہوں۔ تو اس لیے ہماری ٹانگیں جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، جو کہا تھا نا کہ ہماری ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں، تو ہماری ٹانگیں یہاں کپ کپا رہی ہیں۔ تو پھر ہم نے ایک نیا کھیل، کیونکہ سازشیں تو ہم کرتے ہیں نا، ہم ماہر ہیں انشاءاللہ سازشیں۔ ہم ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، عوام کو کچھ نہیں دے سکتے، 70 سال میں بجلی نہیں دے سکتے، 70 میں پانی دے سکتے، 70 سال میں کچھ نہیں دے سکتے، لیکن سازشیں ہم بڑی زبردست کر سکتے ہیں۔ ہم نے بھی یہ نئی سازش کی کہ جناب ایسا کرے، ہم نے ان کو ملایا کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر آ جائیں، ابھی اگر جو ہوگا نا، کیا کہتے ہیں، حوثی حملہ کریں گے تو ان کا جواب ہم نہیں دیں گے، بلکہ یہ ترکی جائے گا، کیونکہ ترکی کہے گا بھائی ہمارا الائنس ہو گیا، پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہے، اور کیا کہتے ہیں سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ ہے، تو سعودی عرب پہ حوثی حملہ کر رہے ہیں تو ترکی جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ترکیہ کی اس وقت حوثیوں کی ویسی بڑی زبردست لڑائی چل رہی ہے، یہ باتیں یاد رکھیے گا، یہ پاکستان میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ ترکیہ کی اور حوثیوں کی اس وقت بڑی زبردست لڑائی چل رہی ہے۔ ابھی آپ کو بتایا کہ تھوڑے دن پہلے حوثیوں کا وہ آیا تھا ڈرون، وہ بھی انہوں نے مار گرایا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حوثیوں کی اور ترکیوں کی ساری وہاں پہ حالات ہیں، اور حوثیوں نے ترکیوں کو سخت وارننگ دی ہے، سخت وارننگ دی کہ اگر آپ نے اپنے جو ڈرون آپ نے اگر سعودی عرب کو دیے تو پھر ہمارے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں آپ سمجھ لیں کہ حوثیوں کی دشمنی ترکیوں سے بھی ہے، حوثیوں کی دشمنی اس وقت سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے۔ تو ترکی، سعودی عرب اور پاکستان جو مطلب وہاں پہنچے ہوئے کرائے کے لیے کہ وہ بلیک واٹر کی طرح ہم جو اپنی سروسز دینے کے لیے پہنچے، تو ہم یہ وہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو بنیادی طور پر اس اتحاد بنانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایران کے خلاف ہے۔ یہ ساری جتنی کارروائیاں کر رہے ہیں نا، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے جناب، جو چورن بیچا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے پوچھا اس پہ اپنے کچھ یورپ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یار یہ کوئی خبریں چل رہی ہیں کہ یا میں بھی سمجھ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے، کوئی مطلب انسان ہے، خیال تو آتا ہے۔ میں نے کہا بھائی سعودی عرب کا بڑا پیسہ ہے، سعودی عرب کا پیسہ ہوگا اور ترکی کی مطلب ٹیکنالوجی ہوگی۔ آپ پتہ ہے ترکی آج کل ڈرون شرون بڑے زبردست بنا رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ تو وہ ہنسنے لگے، اس نے کہا ہاں اب نیوکلیئر پاور پہ ہنس پڑا ہے۔ میں نے کہا کیوں پہ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہنے کہ بس چھوڑ دیں اس چیز کو، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتنی طاقت ہے کہ آپ امریکہ کے برخلاف جا کر کسی کو کوئی نیوکلیئر ہتھیار دے سکیں؟ یا آر یو شیور کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی چیزوں کا کنٹرول آپ کے پاس ہے؟ مطلب یہ یورپینز مجھ سے کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا سچ کہہ رہا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن نارملی وہ جھوٹ بولتے نہیں ہیں، وہ فیک نیوز ویوز دیتے نہیں ہیں، جنرلی جو بات چیت ہوتی ہے نا وہ فیک نیوز نہیں دیتے۔ تو میں نے کہا نہیں، میرے پاس تو اس چیز کی فی الحال کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو کہنے کہ بس اسی طرح آپ اسے بھیج لیں کہ پاکستان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کی کوئی نیوکلیئر مطلب ہیلپ کر دے، اور یا پھر کسی جگہ کسی مطلب ایسے اتحاد کو کوئی ایسی ٹیکنیکل سپورٹ دے دے۔ اور پاکستان کی تو اپنی پوزیشن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتنی حیثیت ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں جو بڑی طاقتیں ہیں، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، آپ یہ تین ملک جو ہے ممالک مل کے آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو اسی پہ میں نے کہا تھا کہ اگر چیزیں مل جائیں، ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہہ رہا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی اگر تینوں مل جائیں تو یہ کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتے۔ اور یہ ان کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کو لڑانے کی ایک نئی سازش ہے۔ اور اس پہ انہوں نے یہی کہا، اس نے کہا کچھ آپ کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سعودی عرب کی انتظامیہ جو ہے نا وہ بین الاقوامی تمام معاملات کے اندر استعمال ہو رہی ہے۔ اور حقیقت کی بات ہے، اگر دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت نظر یہی آ رہا ہے، یہ اتنی جدوجہد سعودی عرب کر رہے ہیں اور پاکستان کر رہی ہے، امریکہ سے یہ کیوں نہیں کہتے اٹھ کے کہ بھائی یہاں سے نکلو اور بھاگ جاؤ؟
تم خالی کر دو اڈے، کیونکہ اصل میں جھگڑا تو اسی بات کا ہے نا. جب وہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ بات کہنا پاکستان کھل کر کیوں نہیں کہتا امریکہ سے؟ اگر پاکستان یا سعودی عرب اتنے زیادہ مسلمانوں کے اچھے حامی ہیں، اتنے ہمدرد ہیں، تو پھر بات کریں نا امریکہ سے کہ بھئی دیکھیے آپ نے خلیج کی حفاظت کا آپ نے جو ٹھیکہ لیا تھا، اب تو ناکام ہو گئے. تو بھائی چلو اب ہم جو ہے ہم مسلم ممالک ہیں، آپ کے لائی ہیں نا، تو ہمیں دے دو سارا. ہم یہ اتحاد ہم بناتے ہیں، ہم مسلمانوں کی خود وہ کر لیں گے بھائی. ہم ساری اسلحہ بھی آپ سے لیں گے، سب کچھ آپ سے لیں گے. چلو آپ کے دوست بھی رہیں گے بھائی، کوئی بات نہیں. لیکن اس پہ تو وہ بات کرتے ہی نہیں. آج یہ الائنس جو بنا لیا ہے سعودی عرب نے اور پاکستان نے اور ترکی نے، یہ الائنس، اس الائنس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایران پر حملے ہو رہے ہیں، ہم ایران کا ڈیفنس کریں گے؟ اس سے پہلے جو غزہ کے اوپر جو حملے ہوتے رہے، غزہ پر اتنے حالات میں آج پورا غزہ پہ قبضہ ہو گیا، اس وقت یہ الائنس کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو یہ سارا جتنا ہے نا، یہ سب کے سب بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے نا، تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا، یہ حقیقت کے اندر یہ صرف ایران کے خلاف ہو رہا ہے اور یہود و نصارہ کے مفاد کے اندر. بڑے بڑے کھل کے بات کرو، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے، سعودی حکمرانوں سے کوئی یہ پوچھے کہ جب یہ بات ہوئی، جب OIC بنی تھی اور ایک تنظیم اور بنائی تھی، میں نے بتایا نا صدام حسین نے، آبزرور اسلامک کنٹریز، وہ اس کا بھی ابریویشن یہی تھا OIC. تو لیکن آبزرور اسلامک کنٹری تھی. تو میں اس وقت کافی چیزوں کے اندر تنظیم مبصرین اسلامی، یہ تو اسلامی کانفرنس ہے نا OIC، یعنی یہ کام ہم کچھ نہیں کرتے، صرف کانفرنسیں کرتے ہیں. اور یہ کانفرنس کی اور وہ گئے کھایا پیا چلے گئے. تو ہماری جو تھوڑی تنظیم تھی، وہ ایک تھنک ٹینک کا تھا، ایک جو بنایا تھا انہوں نے، مرحوم صدام حسین صاحب کی خواہش پہ بنا تھا. تو وہ مطلب ابتدائی چل رہا تھا، اتنا خاص کام نہیں ہوا تھا. 1-2 میٹنگیں ہوئی تھی اس کی. وہ تھا آبزرور اسلامک کنٹری، یعنی اسلامی ملکوں کے جو معاملات ہیں ان کو آبزرو کیا جائے اور ان کو یورپ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ نتھی کیا جائے، تاکہ وہ کلیش آف سویلائزیشن سے بچ سکیں. خیر وہ معاملہ تو بیچ میں رہ گیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جب OIC بنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم مسلمانوں کو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، مسلمانوں کا ڈیفنس کریں گے، فلانا کریں گے، یہ کریں گے. اور سعودی عرب اس کے اوپر وہ سانپ بن کر بیٹھ گیا. اب مجھے بتائیے کہ سعودی عرب نے اب تک کیا کیا ہے؟ ایران کے اوپر حملے ہوئے، لیبیا کے اوپر حملے ہوئے، عراق کے اوپر حملے ہوئے. OIC کدھر گئی؟ OIC تو خاموش ہو کے بیٹھ گئی وہ بالکل. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک جوائنٹ ڈیفنس فورس کی ہم نے بات کی تھی. اس کے اندر مرحوم رفیق حریری صاحب کا، کچھ ناچیز کا، اور مرحوم حمید گل صاحب کا کچھ تھا، تو اور ایران کے بھی تھے. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کر کچھ کوشش کی تھی. یہ بھی تھے اس کے اندر اپنا ملائیشیا کے، ہم نے بات چیت کی تھی کہ بھئی ہم اس طرح بناتے ہیں. اور اس کے بعد ایک پس پردہ ہم نے جیسے کہتے ہیں بیک چینل میں ہم لوگوں نے کی تھی. تو اس کے حوالے سے پھر کیا کہتے ہیں کوئی بات ہوئی تھی. تو عمران خان کو کہا گیا تھا کہ چلیں آپ آئیں، ملائیشیا کے اندر ایک میٹنگ ہوگی، وہ کیا کہتے ہیں ترکی کی اور ملائیشیا کی. جب یہ گئے تھے تو آپ کو پتا ہے جو وہ عمران خان کو روک دیا گیا تھا، وہ بہرحال سارا الگ علیحدہ چیپٹر ہو جائے گا. تو لیکن بہرحال یہ بات چیت جب چلی تھی، تو وہ جب دیکھا انہوں نے کہ بھئی عمران خان وغیرہ ایکٹیو ہو رہے ہیں یا ملائیشیا وغیرہ ایکٹیو ہو رہے ہیں کہ وہ کوئی جوائنٹ ڈیفنس فورس بنے، انہوں نے فوری طور پر وہ اسلامی دفاعی فورس بنا لی. وہاں بھی سعودی عرب آپ آگے اپنا ٹوپا لگا کے، ٹائر جو رکھتے ہیں نا سر پہ لوگ، ان کا دماغ تو ہوتا نہیں عربیوں کا، صحیح بات بتا رہا ہوں. یہ جو ٹائر رکھ لیتے ہیں نا سر پہ، ان کا کوئی دماغ کام نہیں کرتا. وہ ٹائر لے کے سر پہ رکھ کے کود کے پھر بیچ میں آ گئے. ان کا جی ہم بناتے ہیں. اچھا وہ کدھر گئی بھائی؟ اس میں یہی تھا نا کہ ساری جو ہے مسلم دنیا کی جو فوج ہوگی وہ ہمارے وہ پتہ نہیں جرنیل صاحب جو ہے وہ ہمارے بن گیا سابقہ جرنیل، جا کے ان کے کرتا دھرتا بڑے، انہوں نے کہا کہ جناب وہ بہت اچھے بڑے ماہر جرنیل ہیں، بڑے وہ جناب کدھر گئی؟ پتہ نہیں کون سے جزیرے میں، خدا جانے کہاں ہے، اللہ جانے. یا ساری فوج کو اٹھا کے انہوں نے کہیں قید کر دیا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سعودی عرب جو ہے اور پاکستان اللہ ماشاء اللہ ایک نے یہ کام کیا کہ ہم نے عربوں کو قابو کر لیا، اور دوسرے نے کیا کہتے ہیں نیوکلیر کا نام لے کے وہ نیوکلیر کا جھنڈا، اس نے وہ حرم شریف کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے کہ ہم وہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اور کیا کہتے ہیں مسجد نبی کے متولی ہیں، اور دوسرے ایک ہاتھ میں یہ جھنڈا پکڑا ہوا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیر بم ہے. یہ دونوں لے کے انہوں نے وہ تماشا مچا ہوا ہے ساری مسلم دنیا کے اندر کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے. اگر یہ دونوں ممالک آج یقین کریں، دونوں ممالک کی حکومتیں اگر صحیح ہوتی ہیں، ان کے حکمران صحیح ہوتے اور یہ امریکہ کے ایجنٹ نہ ہوتے، تو آج مسلمانوں کو یہ ضلالت نہ اٹھانی پڑتی جو آج اٹھا رہی ہے. آج میں آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اور یہ باتیں سب کھلیں گی، آپ دیکھیں گا کہ ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے سارے کام ہو رہے ہیں. اور یہ کام جو انہوں نے پاکستان کے اندر کیا ہوا تھا اور وہی کام وہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے سارا بنو لیا. اب ان سے کہہ دیا جناب کہ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہوگا یہ اتحاد جو ہے، یہ کیا کہتے ہیں حوثیوں کے خلاف یہ اتحاد لڑے گا. پاکستان کی نے کہہ دیا ہوگا 100% بتا رہا ہوں کہ ہم نہیں لڑیں گے، یہاں پہ اتحاد لڑے گا. اور جناب جو ادھر غزہ کے اندر جو بات ہوگی نا، وہ آپ کو پتا ہے ایک اور بھی تو کہانی نا، پیچھے ایک اور پرانی ٹوپی انہوں نے لٹکار کی ہے، پیس بورڈ. وہ پیس بورڈ کے اندر جب ہوگا نا، پھر وہاں پہ اگر کہیں ضرورت ہوگی تو پھر ہم وہاں پاکستانی فوج کو لڑنے کے لیے بھیجیں گے، وہ وہاں جا کے غزہ میں ماریں گے.
کیونکہ ہماری جو اللہ ماشاء اللہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا، وہ پیسے دینے کے لیے، بندوں کو مارنے کے لیے ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے کہیں بھی جانا پڑے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے. مسلم دنیا کو نا بہت زیادہ خطرناک صورتحال کا سامنا صرف پاکستان کے اندر نہیں، ان کی بے وقوفیوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ باہر بھی بیڑا غرق کر دیا. اچھا، اب وہ دوسری ایک بات ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے، مختصر کرتا ہوں. وہ اصل میں عمران خان کی اس لیے ضروری کہ میں نے بھی تو 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ یہ جو جناب انہوں نے 27 تاریخ کی جو بات کی ہے آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے، میں نے کہا کہ یہ خیبر پختونخوا کے، تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے. یہ بھی بنیادی طور پر دیکھا ہے تو ٹریپ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ٹریپ کیا ہے ان کو. آپ مجھے بتائیے کہ میں نے پہلے اس میں ایک اور بھی ابھی جگہ میری بات ہوئی تھی کہیں انٹرویو میں، تو میں نے ان سے کہا کہ جب ایک ایسے موقع کے اوپر، جبکہ پاکستان کے اندر دیکھیے پاکستان کی حکومت ہے نا اس وقت، جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی حکومت ہے، تو اس وقت اس کے جو ہے اس کے اوپر سخت پریشانی کا سامنا ہے. کشمیر کے اندر حالات خراب ہے. کشمیریوں کو انہوں نے پیچھے سے بات چیت کر کے پتہ نہیں ڈکلیئر کر دیا ہے بڑی طاقتوں کے ساتھ کہ جس کو ماریں گے ہم، لیکن ہمارا اقتدار ہونا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ جس کو چاہے ہم ماریں گے، جس کو چاہے ہم کہیں دہشت گرد کہیں، آپ نے ہمیں انسانی حقوق کا کوئی درس نہیں دینا، بس پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. سو وہ یہ کام کر رہے ہیں. اب وہ کشمیریوں کو بھی انہوں نے مارنا شروع کر دیا، جیسے پی ٹی آئی والوں کو مارا، ان کو مارا، ٹی ایل پی والوں کو مارا. تو پاکستان میں تو دبا کے کشت و خون ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے، اب انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان کو دیکھا کہ یہ اٹھنے لگے، تو علیمہ آپا کی جو تحریک چلی ہے اس کے بعد انہوں نے دیکھا تھوڑا سی کچھ خون میں گردش آئی، لوگوں نے کارکن اٹھے، تو یہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ سامنے آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم 27 تاریخ کو کریں گے. بھائی 27 تاریخ کو کیوں کریں گے؟ میں نے اسی لیے کہا تھا نا کہ پختون لیڈرشپ نے بھی پنجاب کی لیڈرشپ کی طرح عمران خان کا سودا کر دیا ہے. عمران خان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش ہے، میں بتا رہا ہوں. میں 4 سال سے یہ واحد آپ کو چیلنج جو کبھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان باہر نہیں آئے گا، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک آج کی تاریخ تک، آج صبح جو اس وقت پاکستانی وقت کے مطابق میں آپ سے بات کروں 1 بجے تک، دن کے 1 بجے تک، کوئی بھی عمران خان کے باہر آنے کا کہیں بھی کسی بھی ٹیبل کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. سمجھیے آپ. تو یہ ساری باتیں جو ہے جب اس وقت جبکہ کشمیر کے اندر حالات خراب ہیں، اس وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر حالات خراب ہیں، اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر حالات خراب ہیں، اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو اکنامیکل صورتحال جو ہے خراب ہے. اور جیسے میں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ حکومت کی ٹانگیں کب کپا رہی ہیں، تو جب ٹانگیں کب کپا رہی ہیں تو ایسی موقع کے اوپر تو ہوتا ہے نا کہ آپ حکومت پر دباؤ دیں اور ان کو کہیں کہ نہیں جناب ہم کوئی بات نہیں کرتے. آپ فوری طور پر آپ یہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم سب منسوخ کر کے اس نہج کے اوپر پاکستان کو لے کے آئیں جس نہج کے اوپر آپ نے سارے ڈرامے بازی کی تھی، ورنہ آپ تحریک شروع کریں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب 27 تاریخ کے بعد، تاکہ ان کو آپ ٹائم دے رہے ہیں. دیکھیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مطلب کو بری بات نہیں ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے سیاست کے اندر. یہ سیاست میں طریقہ ہم نے بھی، جب ہم مسلم لیگ میں تھے ہم نے بھی تحریکیں چلائیں. جب اتحاد ہم حکومت کے خلاف بنا، وہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، وہ جناب ملک قاسم صاحب ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوا تھا، وہ ایک ان کا سیکرٹری ہوا پھرتا تھا. اس کے پاس میں گیا، میں جناب خواجہ خیر الدین صاحب کے پاس گیا، نبی بس زہری گروپ کے پاس گیا، پی سی ایچ ایس میں وہ شیخ لیاقت تو خیر تھے ہی ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ نوابزادہ نصر اللہ کے پاس سب سے مشورے کر کے پھر نوابزادہ نصر اللہ کا جناب اتحاد بنائے. تو چھوٹی چھوٹی وہ نوابزادہ صاحب کہتے تھے کہ مجھ سے کہتے تھے سب چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی آپ ساتھ لیں. شیخ لیاقت سے کہتے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی لائیں تاکہ ہمارے پاس نمبرز تو پورے نا، بھلے تانگا پارٹی ہو، ہر آدمی، وہ کہتے ہیں اگر ایک پارٹی میں 6 آدمی ہیں کم از کم میں 6 آدمی کی تو حمایت ملے گی نا. تو یہ آپ اتنی بڑی جماعت ہے آپ کے پاس، آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی بڑی جماعت ہے، آپ نے دیکھا کہ یار اس وقت کشمیریوں کے ساتھ ایک بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں بلوچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے فوری طور پہ اتحاد بناتے. آپ یقین کریں اگر ان کی جگہ اگر یہ سنسیئر ہوتے نا عمران خان کے ساتھ، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں پاکستان کے اندر جتنے سیاستدان ہیں، بتا دوں آپ کو میجورٹی اس وقت میجورٹی یہ دونوں یہ پاکستانی سب کے سب اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہے، یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے. آپ یقین کریں اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو فوری طور پر میں کہتا جناب RDM ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی موومنٹ فوری طور پر بنانے کا اعلان کرتا. پی ٹی آئی اس وقت فوراً PTI اعلان کرتی کہ جناب آپ RDM کے نام سے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی موومنٹ بنائے، اور فوری طور پر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتے. سمجھ گئے، کیونکہ وہ بھی اس وقت جمہوریت کی باہری لڑ رہے ہیں. آپ دوسرے تمام اچک زئی صاحب کے پاس جاتے، تمام لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو کہتے ہیں آئیے اور فوری طور پر ہم ایک سیاسی موو شروع کرتے ہیں اس موجودہ حکومت کے خلاف. اور ایک ہی چیز رکھا تھا، ایک ہی تھا کہ بھائی یہ جو 26ویں 27ویں جو ساری ڈرامے بازی تم نے جو پاکستان سے جمہوریت کا جو ختم کیا نا قصہ اور جو بنا، اس کو فوراً ختم کرو. اور کوئی تاریخ طور ہی نہیں، یہ ہم لوگ پہلے بھی کرتے تھے. ہم لوگ نہیں تھا کہ تاریخ دیں گے اچھا جی کل سے ہوگا، ہمارے یہاں پہلے سے اندر ساری باتیں ہوتی، کوئی تاریخ نہیں دی جاتی. یہ پہلی مرتبہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کو نئی چیز سکھائی کہ تاریخ دے دو، ہم فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں تاکہ اس وقت آپ پوری تیاری کر لیں، تم ادھر سے نکلو پیچھے ہم تمہارے جوتے مارے دوبارہ گھر میں گھس کے چلے آنا. تو یہ پاکستان میں سیاست جو تھی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی جمہوریت کا اور پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا.
تو یہ ساری صورتحال ہے، اس لیے میں نے کہا آپ کو میں بتاؤں. اور یہاں بتا دوں یہ جب ڈرامہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ کا جناب وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ تھوک رہی ہے، سب ڈرامے بازی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. کوئی نہیں ہے، صرف جو کشمیر کے اندر انہوں نے خون کیا ہے، جو کشمیر میں لاشیں گر رہی ہیں. دیکھیے میں آپ بار بار بتا رہا ہوں، یہ جو بے گناہ جو خون بہا رہی ہے نا ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ، جو بے گناہ، یہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت رہی ہے کہ جتنی گندی موجودہ اسٹیبلشمنٹ آئی ہے نا، یہ اتنی گندی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، اتنی ظالم اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، فرعون بنی ہوئی ہے. مشرف نے بھی ایسا نہیں کیا، ضیاء نے بھی ایسا نہیں کیا، اور بھی آئے ہیں ڈکٹیٹر، وہ بھی آئے ہیں، لیکن لوگ ڈکٹیٹر ہی رہے ہیں، جنرل ڈائر نہیں بنے. یہ تو اس وقت جنرل ڈائر کا نظام آ چکا ہے یہاں کے اوپر. تو یہ جو آپ نے مارا ہے لوگوں کو، جو لاشیں گر رہی ہیں ساری دنیا میں، جب اس کی آوازیں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، تو اس کو چھپانے کے لیے لوگوں کو اوور لیپ کر رہے ہیں نا. وہ زرداری نے اس کو گالی دے دی تو نواز شریف نے اس کو برا کہہ دیا، تو یہ سب کچھ نہیں، یہ سب پیچھے سے ایک ہے. اور ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کیا کہتے ہیں کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہو سکے، کیونکہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے چٹے بٹے. ہاں اگر کوئی کھڑا ہو سکتا تھا تو اس وقت ہے کہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کی اگر لیڈرشپ ہوتی تو اگر صحیح معنوں میں، تو وہ اس وقت جا کے، جیسے میں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ مل سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان پر اسٹریٹ پاور ہے اس وقت، لیکن پی ٹی آئی کھڑی نہیں ہو رہی. اور عمران خان کو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آخر میں بتاؤں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ جتنے بھی آپ کے پی ٹی آئی کے جتنے سینئر لیڈر ہیں نا، چیئرمین ویئرمین، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ سب عمران خان کو فروغ کر چکے ہیں. عمران خان کے خلاف انہوں نے سازش کر لی ہے. ان کو میں آپ کو پہلے بھی دفعہ کہا تھا، اگر آج عمران خان کو چھوڑ دیا جائے اور عمران خان اگر کل باہر آ جائے اور آ کے ان کو جوتے مارے گا، وہ کسی نے وہ ٹی وی پہ دکھایا تھا، وہ سوری وہ کیا کہتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر، کوئی عمران خان کسی نے وہ اے آئی بنائی تھی کہ عمران خان آیا اور نکل کے جوتے مارے. ایگزیکٹلی یہی ہوگا. اگر عمران خان باہر آ گیا تو ان کو نکال بولے گا تم نے کیسے، تم چیئرمین بنے بیٹھے ہو، کیسے تم فلانے صدر بنے بیٹھے ہو، تمہیں تو میں 2 سال پہلے نکال چکا ہوں. اس لیے یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان آئے اور ان کی بے عزتی ہو، اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ان کی عیاشیاں جو ہیں چھینیں. یاد رکھیے ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے لوگ اور ٹھنڈی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرنے والے لوگ جو ہے نا، وہ کبھی تحریک نہیں چلاتے انقلاب کی. تحریک انقلاب کی عوام چلاتی ہے، اور جب تک عوام نہیں نکلے گی اس وقت تک پاکستان کے اندر انقلاب نہیں آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.